नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम अम्मा बाद आऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहन नास अंतुमुल फुक़राउ इलल्लाह वल्लाहु हुवल गनियुल हमीद। तमाम किस्म की आला तारीफ़ात, तहमीदात व तमजीदात मालिक कायनात की ज़ात ग्रामी के लिए लायक व ज़ेबा है कि जिस मालिकुल मुल्क ने अकेले ये सारी कायनात को पैदा किया और वह अकेला ही इस कायनात का माबूद व मसजूद है, उसी की कुदरत हर जगह मौजूद है। लाखों करोड़ों दरूद व सलाम हूँ उस हस्ती अक़दस व मुक़द्दस पर कि जिनका नाम नामी इसमें ग्रामी मुहम्मद अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम, वो ज़ात ग्रामी जिन्हें मालिक कायनात ने इस कायनात के अंदर रहमत कायनात बना के मबूस फरमाया और आप अलैहिस्सलाम के सर अक़दस के ऊपर ख़त्म नबूवत का ताज सजाया। कायनात के रब ने इमामुल अंबिया अलैहिस्सलाम की ज़ात ग्रामी को इस सारी कायनात से अरफ़ा व आला मुकाम अता फरमाया। ज़ात ग्रामी कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में से जिस आयत मुबारका को मैंने आपके सामने तिलावत किया है, ये अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस मुकाम पर ये बात इरशाद फरमाई। मालिक कायनात फरमाते हैं, या अय्युहन्नास अंतुमुल फुक़राउ इलल्लाह, ए पूरी कायनात के इंसानों। मालिक कायनात ने यहाँ पूरी इंसानियत को मुखातिब करके कहा, अंतुमुल फुक़राउ इलल्लाह, ए कायनात के लोगों, तुम सारे के सारे अल्लाह के सामने, अल्लाह के आगे फ़कीर हो। और हुवल्लाहु हुवल गनियुल हमीद, वो अल्लाह ही है जो गनी है और इंतहाई आला तारीफ़ात का सज़ावार है। हज़रात गिरामी, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस मुकाम पर पूरी कायनात के इंसानों को अपना मोहताज करार दिया, अपना फ़कीर करार दिया। लेकिन हमारे मुआशरे में कुरान और सुन्नत से जो बात साबित होती है उसको लोग अहमियत नहीं देते और उसकी तरफ तवज्जो नहीं देते। मालिक कायनात ने फरमा दिया कि पूरी कायनात के इंसानों को कहा कि तुम सारे के सारे अल्लाह के फ़कीर हो। अगर अम्बिया हो, औलिया हो, अतकिया हो, सुलहा हो, उलमा हो, कोई भी हो, मालिक कायनात फरमाते तुम सारे अल्लाह के फ़कीर हो। और हमारे माशरे में क्या होता है, जब माह मुहर्रम शुरू होता है तो अक्सर बच्चों को मैंने देखा, अच्छे खासे घरों के बच्चे बदअकीदगी की वजह से एक बच्चे को लेकर हरे पीले कपड़े पहनाकर उसको जनाब गली के अंदर मांगने के लिए लगा दिया जाता है कि जी इसको मांग के कपड़े पहनाने हैं और इसको मांग के खाना खिलाना है। ये क्यों है, ऐसा क्यों है, ये तुम्हें किसने कहा ऐसा करने को? और वो कहते हैं ये हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का फ़कीर बना दिया। मेरे भाइयों, अल्लाह के फ़कीर हैं हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी अल्लाह के फ़कीर हैं, हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी अल्लाह के फ़कीर हैं, हत्ता कि सारे अम्बिया अल्लाह के फ़कीर हैं और इमामुल अम्बिया भी अल्लाह के फ़कीर हैं। जिस तरह के नबी पाक अलैहिस्सलाम अक्सर कभी दुआ फरमाते हुए कहते, अंतल कवी व नहनु ज़ुअफ़ा, अल्लाह की बारगाह में अल्लाह तू कवी है, हम कमज़ोर हैं। अंतल गनी व नहनुल फ़ुक़रा, अल्लाह तू गनी है, हम फ़कीर हैं। नबी पाक अलैहिस्सलाम अपनी दुआओं में ये बात किया करते थे कि मालिक कायनात को ही अपना खालिक व मालिक, हाकिम व राज़िक समझते थे और कायनात के लोगों को हज़रत हुसैन का फ़कीर बनने की बजाय रब्बे ज़ुल जलाल का ही फ़कीर बनना चाहिए। क्योंकि हज़रत मूसा कलीम अलैहिस्सलाम अम्बिया का तर्ज भी ये था, वो भी समझते थे कि हम मालिक कायनात के फ़कीर हैं, अकेला रब्बे ज़ुल जलाल गनी है, हम सारे अल्लाह के फ़कीर हैं। सैयदना हुसैन भी और सारे हत्ता के अम्बिया भी अपने आप को अल्लाह का फ़कीर कहते थे। हज़रत मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलाम का वाक़या, जब वो मिस्र से मदियन की तरफ चले गए तो वहाँ पर देखा कि कोई लोग अपने जानवरों को पानी पिला रहे हैं और देखते हैं ना कोई जानने वाला, ना कोई रिश्तेदार है, ना कोई गमखार है, ना कोई जानने वाला
نہ کوئی ماننے والا، نہ کوئی جانکار ہے، کیا کس کو کہیں، کوئی بھی نہیں۔ تو اللہ اکبر، ایک وقت آیا بڑی بے بسی کے عالم میں، کھانے پینے کے لیے بھی پاس کچھ نہیں، نہ گھر بار ہے، نہ کوئی دوست و یار ہے، کیا کریں؟ بے بسی کے عالم میں ایک درخت کے نیچے بیٹھ جاتے، میں مختصر کر رہا ہوں بات کو، ایک درخت کے نیچے بیٹھ گئے تو رب ذوالجلال کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، اللہ رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اللہ تو جو بھی مجھے عطا فرمائے میں تیرا بہتر فقیر ہوں۔ حضرت اللہ اکبر موسیٰ کلیم علیہ السلام بھی رب العالمین کی بارگاہ میں کہتے ہیں، مالک کائنات میں تیرا فقیر ہوں، یعنی اللہ کا فقیر بننا انبیاء کی سنت ہے، اور آج بھی اگر کوئی اللہ کا فقیر بنے گا تو انبیاء اور رسل کی سنت پہ عمل ہوگا۔ باقی لوگوں کا فقیر بننا اور بنانا یہ ہمارے معاشرے کا تانا اور بانا ہے، اس کی دلیل نہ رب کے قرآن میں ہے، نہ تاجدار مدینہ کے فرمان میں ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جب ہمارے معاشرے میں لوگ کہتے ہیں فلاں مشکل کشا ہے، فلاں حاجت روا ہے، فلاں بگڑی بنانے والا ہے، لیکن مالک کائنات نے سورہ یونس کے اندر یہ بات ارشاد فرمائی، اللہ فرماتے ہیں یمسسک اللہ بضر فلا کاشف لہ الا ہو ان یردک بخیر فلا راد لفضلہ۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، رب ذوالجلال فرماتے ہیں، اے نبی اگر تجھے بھی کوئی تکلیف پہنچے تو رب ذوالجلال کے علاوہ تیری تکلیف و پریشانی اور مصیبت کو دور کرنے والا رب العالمین کے علاوہ کائنات کے اندر کوئی نہیں۔ اسی طرح رب العالمین فرماتے یردک بخیر، اگر مالک کائنات کسی بلائی کا تجھ سے ارادہ کر لے تو رب ذوالجلال بلائی کا ارادہ کر لے تو فلا راد لفضلہ، تو رب العالمین کے اس فضل کو کوئی روک نہیں سکتا، اس کو کوئی رد نہیں کر سکتا، اس کو کوئی دور ہٹا نہیں سکتا۔ جو رب العالمین نے تیرے ساتھ بھلائی کا فیصلہ کر دیا ہے، پتہ یہ چلا کہ نفع پہنچانا بھی اللہ کے اختیار میں ہے، نقصان پہنچانا بھی اللہ کے اختیار میں ہے، مشکلوں میں ڈالنا بھی اللہ کے اختیار میں ہے، مشکلوں سے نکالنا بھی اللہ کے اختیار میں ہے۔ رب ذوالجلال کے علاوہ اس کائنات کے اندر کوئی نہیں۔ جب ہم دوسرے لوگوں کو مصیبتوں اور پریشانیوں کے اندر یاد کرتے ہیں، ان کو پکارتے ہیں، تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ان الذین تدعون من دون اللہ، بے شک جن لوگوں کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو، اور اللہ فرماتے ہیں عباد امثالکم، وہ تو تمہاری مثل بندے ہیں۔ سورہ اعراف کے اندر فرمایا وہ تمہاری طرح کے بندے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین فرماتے تم یہ کیا کرتے ہو؟ تم مالک کائنات کو چھوڑ کر جن ہستیوں کو پکار رہے وہ تو تمہاری طرح کے بندے ہیں، وہ تمہاری طرح کے انسان ہیں، بندے ہیں۔ تم اللہ رب العالمین کو چھوڑ کر اپنے جیسے بندوں کو پکارتے ہو۔ پھر قرآن مجید کے دوسرے مقام پر سورہ حج کے اندر رب ذوالجلال فرماتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا لہ ان الذین تدعون من دون اللہ لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا لہ ان یسلبهم الذباب شیئا لا یستنقذوه منہ ضعف الطالب والمطلوب۔ رب العالمین فرماتے ہیں او لوگو تمہارے لیے مثال بیان کر دی گئی ہے، فاستمعوا لہ، اس کو کان لگا کے سنو، ان الذین تدعون من دون اللہ، بے شک وہ لوگ جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو، لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا لہ، سارے اکٹھے ہو جائیں ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے۔ مکھی پیدا کرنا تو دور کی بات، ان یسلبهم الذباب شیئا، اگر مکھی ان سے کوئی چیز ذرا کو تنکا چھین کر لے جائے، لا یستنقذوه منہ، مکھی سے چھینا ہوا تنکا بھی واپس لانے پہ قادر نہیں۔ ضعف الطالب والمطلوب، اللہ کے علاوہ جس سے مانگا جائے وہ بھی کمزور ہے، اور جو مانگنے والا وہ بھی کمزور ہے، طالب بھی کمزور ہے اور مطلوب بھی کمزور ہے اللہ کے سوا۔ تو اللہ غنی رب العالمین تعریفات والا ہے، ساری قوتیں اللہ کے پاس ہیں، ان القوۃ للہ جمیعا، ساری قوتیں اللہ کے پاس ہیں۔ میرے بھائیو، اللہ رب العالمین نے کسی کو اختیار نہیں دیا، امام الانبیاء کو بھی اختیار نہیں دیا،
تو ہم کس کو کہہ سکتے ہیں کہ جناب فلاں بندہ میری مشکل کشائی کرے گا، میری مشکل کو دور کرے گا، فلاں بندہ میرا مشکل کشا ہے، حاجت روا ہے، اور ساری مددیں تو اللہ سے مانگتے ہیں۔ رب العالمین کی بارگاہ میں کہتے ہیں جب مسجد سے بندہ باہر نکلتا ہے، مسجد کے اندر ہوتا ہے اور رکعت کے اندر پڑھتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، لیکن جب مسجد سے باہر نکلتا ہے تو رب ذوالجلال کو چھوڑ کر دیگر لوگوں کو پکارنا شروع کر دیتا ہے، کہتا ہے یا فلاں داتا میری مشکل کو حل کر دے، یا فلاں دستگیر میری مشکل کو حل کر دے، رب العالمین کو چھوڑ کر کسی اور سے کہتا ہے، لیکن مسجد میں کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے رب العالمین ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں، تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ یہ اقرار کرتا ہے نماز کے اندر، اور جب نماز سے باہر نکلتا ہے مسجد کے دروازے پہ کوئی مشکل آ جائے تو کہتے ہیں یا علی مشکل کشا۔ میرے بھائی سیدنا علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ، ان سے محبت ہم جزو ایمان سمجھتے ہیں، سیدنا علی ہمیں اپنی جان سے بھی زیادہ پیارے ہیں، لیکن یہ بات سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں نہ کہا کر کہ حضرت علی تو مشکلات کے اندر آئے، ان کے اوپر بڑی بڑی مشکلات آئی ہیں اور انہوں نے مشکلات کا سامنا کیا، پریشانیوں کا سامنا کیا، تنگ دستیوں کا سامنا کیا۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ جب ان کے اوپر حملہ ہوا، اپنی مدد بھی نہ کر سکے، دشمن کے ہاتھوں شہید ہو گئے، وہ اپنا دفاع نہ کر سکے، اپنا بچاؤ زندگی میں نہ کر سکے، دنیا سے چلے جانے کے بعد اور 1500 سال بعد دنیا سے چلے جانے کے بعد، شہید ہو جانے کے بعد جس گلی اور کوچے کے اندر ہم پہنچے یا علی مدد، کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہماری مدد فرمائیں گے۔ میرے بھائیو سیدنا علی تو اپنی مدد نہ فرما سکے، اپنا دفاع نہ کر سکے، اپنے دشمن سے اپنے آپ کو نہ بچا سکے، دشمن کا وار کامیاب ہوا، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دشمن کے ہاتھوں شہید ہو گئے، تو ان کے نام کی تار، ان کے نام کا امام زامن ہم باندھیں گے، ان کے نام کی تار گلے کے اندر لٹکائیں گے، وہ تار ہمیں کیسے بچائے گی پریشانیوں سے، وہ کیسے بچائے گی ہمیں ہمارے دشمن سے، وہ کیسے ہماری مدد کرے گی، وہ تار اس کے ذریعے سے سیدنا علی ہماری مدد کیسے کریں گے۔ میرے بھائیو رب العالمین کی بارگاہ میں ہمیشہ اللہ کی توحید کی مقبولیت ہے، اور رب العالمین ہی ہے اس کائنات کا حاجت روا و مشکل کشا ہے، اور مشکلوں کے اندر اسے پکارنا چاہیے، اگر ضرورت ہو تو اسے پکارنا چاہیے، بیماری ہو تو اسے پکارنا چاہیے۔ اللہ کے نبی ایوب علیہ السلام بیمار ہو گئے تو رب العالمین کی بارگاہ میں دعائیں کرتے ہیں، رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، اللہ مجھے تکلیف پہنچ گئی، اللہ مجھے بیماری تکلیف آ گئی، اللہ آزمائش آ گئی، تو رحم کرنے والوں کا رحم کرنے والا ہے، مجھے شفائے عطا فرما۔ تو رب ذوالجلال نے حضرت ایوب علیہ السلام کی دعا کو قبول فرمایا اور انہیں شفا عطا فرمائی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ موجود ہے سورہ شعراء کے اندر، ابراہیم علیہ السلام بھی مالک کائنات کی بارگاہ میں کہتے ہیں اذا مرضت فهو یشفین، جب میں بیمار ہوتا ہوں تو مجھے وہی شفا دیتا ہے۔ میرے بھائیوں جو اللہ کے نیک بندے سارے قابل صد احترام ہیں، جب دنیا میں موجود تھے کسی نیک بندے کے پاس جا کر ہم اپنی دعا کرا سکتے ہیں، یہ تو ٹھیک ہے، لیکن دنیا سے جو نیک بندہ چلا جائے اس کے بعد اسے دعا کی ضرورت ہوتی ہے کہ ہم اس کے لیے دعائیں مغفرت کریں۔ سنت طریقہ یہ ہے کہ ہم اس سے دعا نہ مانگیں، کیونکہ دعا عبادت ہے، اور عبادت رب ذوالجلال کے علاوہ کسی کی بھی جائز نہیں۔ تو حضرت سید علی اجویری کے پاس جا کر ہم کہتے ہیں اگر یہ مجھے بیٹا مل جائے، مجھے بیٹی مل جائے تو میں تیرے نام پر یہ دوں گا، دیگ دوں گا، بکرا دوں گا، چھترا دوں گا۔ میرے بھائیوں وہ لوگ اللہ کی توحید کا درس دینے والے تھے، انہوں نے ان باتوں کا کسی کو نہیں کہا، نہ وہ تعلیم دی، اور نہ ہی حضرت علی اجویری رحمہ اللہ نے کہا کہ میں داتا ہوں، نہ کسی کو کہا کہ میں گنج بخش ہوں، حتیٰ کہ انہوں نے اپنی کتاب کشف اسرار کے 31 صفحے پر یہ بات لکھی ہے، فارسی زبان میں یہ کتاب ہے، اس کا اردو میں ترجمہ بھی ہوا ہے۔
اور وہ کتاب کے 31 صفحے پر لکھتے ہیں خلقت ترا گنج بخش میں گوین تو حبا نہ داری گنج بخش و رنج رنج بخش فقط ذات خدا اس. اور میں لوگ تجھے گنج بخش کہتے ہیں، تیرے پاس تو کسی کو دینے کے لیے ایک دانہ بھی موجود نہیں. گنج بخش و رنج بخش تو فقط ذات ہے اللہ تعالیٰ کی. حضرت علی اجویری نے تو اپنا حق ادا کیا اور دنیا کو توحید کا درس دیا اور کہا میں کچھ دینے کے قابل نہیں، دینے والا عرش والا ہے اور گنج بخش بھی اللہ ہے. لیکن ہم نے ان کی بات بھی نہ مانی، اپنی ضد پہ اڑے رہے، ان کو سمجھا. لیکن قرآن کیا کہتا ہے؟ گنج بخش کے معنی ہوتے ہیں خزانے بخشنے والا. تو قرآن پاک کے اندر اللہ نے محبوب کبریا امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے بھی اللہ رب العالمین نے فرمایا اے میرے نبی، قل لا اقول لکم عندی خزائن اللہ ولا عالم الغیب. اللہ فرماتے ہیں میرے نبی کہہ دیجئے، سورہ انعام کی آیت نمبر 50 میں فرمایا لا اقول لکم عندی خزائن اللہ، میں تم سے نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں. اللہ کے خزانوں کا ما فوق الاسباب جو مالک ہے وہ رب ذوالجلال ہے. قرآن مجید کے اندر اللہ رب العالمین نے سورہ المنافقون میں فرمایا للہ خزائن السماوات والارض ولکن المنافقین لا یفقہون. فرمایا زمین و آسمان کے خزانوں کا مالک تو اللہ ہے لیکن یہ منافق بات کو سمجھتے نہیں. للہ خزائن السماوات والارض ولکن المنافقین لا یفقہون. اللہ فرماتے ہیں زمین و آسمان کے خزانے تو اللہ کے قبضہ قدرت میں ہیں، ولیکن المنافقین لا یفقہون. لیکن کیا کہا؟ اللہ فرماتے ہیں یہ منافق جو ہیں یہ بات کو سمجھتے نہیں. میرے بھائیوں، منافق سمجھیں یا نہ سمجھیں، اہل ایمان میرے مسلمان بھائیوں یہ سمجھ لو جب حضرت علی اجویری رحمت اللہ علیہ اس کائنات کے اندر پیدا ہی نہیں ہوئے تھے، اس وقت زمین والوں کا داتا کون تھا؟ کیا ان کے والدین جو تھے ان کو دینے والا کون تھا؟ کیا جب وہ پیدا نہیں ہوئے تھے تو کیا زمین داتا سے خالی تھی؟ تو جب وہ زمین پہ آ گئے تو کیا حقیقی داتا رب ذوالجلال نے اپنے اختیارات ان کے سپرد کر دیے؟ مالک کائنات تو اس چیز کو سختی سے منع کرتے ہیں. دنیا کے لوگوں، ہمیں ہمیشہ کے لیے اپنے رب العالمین کے سامنے اپنی مشکلات کو اللہ کے سامنے رکھنا چاہیے. کائنات کا حاجت روا ہو، مشکل کشا، داتا و بگڑی بنانے والا، بیٹیاں عطانے والا، بیٹے دینے والا ایک رب ذوالجلال ہے. اس کے علاوہ کائنات کے اندر کوئی حاجت روا و مشکل کشا نہیں. اللہ رب العالمین ہمیں عقیدہ توحید کو صحیح معنوں میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.